बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पॉलिटिकल मुस्लिम एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के सिलसिले में हमारा एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन एक और मौजू पर ये आपसे गुफ्तगू की नशस्त रखी जा रही है, ये इल्हाद और मगरिबी मुसन्निफ़ीन। देखिए, खुदा से इनकार का रुझान तो तारीख़ के हर दौर में रहा है। यूनानियों में भी था, हत्ता कि कुरून वस्ता के यूरोप में भी था, जबकि कुरून वस्ता के बारे में ये कहा जाता है, कुरून वस्ता के यूरोप के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ कलीसा और पादरी की एक तरह से अजारादारी थी। उस दौर में भी इल्हाद था, एथियज़म। और दौर जदीद में जबकि उलूम और फ़नून और फिर साइंस की मदद से मालूमात का एक बहुत ही वसी ज़ख़ीरा हमारे सामने है, तो ये जो अंदाज़ फ़िक्र है जिसे हम इल्हाद कहते हैं, एथियज़म जो कहते हैं, इसने भी बड़ी शिद्दत इख्तियार कर ली है। यूरोप में इस वक्त कई मुसन्निफ़ीन ऐसे हैं जो बड़े शद्दोमत के साथ और बड़े तसलसल के साथ मज़हब के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं, लेकिन कम से कम 3 ऐसे मुसन्निफ़ीन हैं जिनके बारे में इनके जो मुखालिफिन हैं वो उन्होंने इनको बड़ा एक दिलचस्प नाम दिया हुआ है, यानी मज़हब के ख़िलाफ़ गैर मुक़द्दस तसलीस यानी 3। ये 3 कौन हैं? ये 3 मगरिबी ऑथर्स कौन हैं? इनमें एक तो है रिचर्ड हॉकिंस, और दूसरे हैं सैम हैरिस, तीसरे हैं क्रिस्टोफर हिचेंस। इनके बारे में बिल्कुल मुख्तसरन मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन रिचर्ड डॉकिंस के बारे में और उसकी जो किताब है उसके बारे में हम ज़रा आपसे थोड़ा वक्त लेंगे। देखिए, जहाँ तक सैम हैरिस का ताल्लुक़ है, यानी सैमुएल बेंजामिन हैरिस, ये एक अमेरिकन फ़िलासफ़र और न्यूरो साइंटिस्ट है। 1967 इसकी पैदाइश है, यानी आजकल समझ लें इस ज़माने में ये 56 इयर्स के होंगे, और लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से इनका ताल्लुक़ है। इनकी किताब थी द एंड ऑफ फेथ, 2004 में शाया हुई थी, द एंड ऑफ फेथ। इसके अलावा भी इनकी कई किताबें हैं और ये मज़हब मुखालिफ तहरीरों के लिए मशहूर है। दूसरे हैं क्रिस्टोफर हिचेंस। क्रिस्टोफर जो हैं बरतानवी हैं और ऑथर हैं, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और इनकी किताब है गॉड इज़ नॉट ग्रेट। गॉड इज़ नॉट ग्रेट, ये किताब 2007 में ग़ालिबन शाया हुई थी। इनका इंतकाल हो चुका है 2011 में। ये भी एथियस्ट थे, मुल्हिद थे, और ये मज़हब मुखालिफ और खुदा मुखालिफ तहरीरों के लिए ख़ासे मशहूर रहे हैं। और तीसरे हैं रिचर्ड डॉकिंस, जिनके बारे में हम थोड़ा आगे जा कर के बात करेंगे। ये तीनों जो हैं, डॉकिंस, सैम हैरिस और क्रिस्टोफर हिचेंस, इन तीनों को गैर मुक़द्दस तसलीस कहा जाता है, इनके मुखालिफिन कहते हैं। अच्छा, मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि इस एपिसोड के अंदर हम सिर्फ रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब में क्या लिखा है और उसके क्या नज़रियात हैं, हम सिर्फ उसको बयान कर रहे हैं। यानी हम उसके ख़यालात के ऊपर कोई नाक़िदाना जायज़ा हम नहीं ले रहे हैं, और हम उसके इस्तिदलाल के बिलमुकाबिल अपने इस्तिदलाल नहीं पेश कर रहे हैं, हम सिंपली उसके नज़रियात पेश कर देते हैं। और ये जो तीनों हैं, सैम हैरिस, क्रिस्टोफर हिचेंस और रिचर्ड डॉकिंस, ये तीनों, बल्कि और भी बहुत से वहाँ पे लिखने वाले हैं, लेकिन ये 3 बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। बल्कि इनकी वजह से तो एक कहते हैं कि एक नया मूवमेंट, यानी एक इल्हाद एक न्यू मूवमेंट के तौर पर सामने आई है। ये तीनों हजरात और इनके मुताबियत में दीगर एथियस्ट मुसन्निफ़ीन जो हैं, ये लोग मज़हब को तमाम ख़राबियों की जड़ समझते हैं। तमाम मसाइल, मसाइब, खुरेज़ी, जंग जदल, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मज़हब है, इनका कहना ये है। इनका मौक़िफ़ सिर्फ़ एक ज़हनी रुझान नहीं है, यानी इनका एक ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये आगे बढ़कर अब बाज़ाब्ता एक मकतब फ़िक्र में तब्दील हो चुका है।
مغرب کے اندر. ان کا ماننا یہ ہے، ان تمام کا، تینوں کا اور ان کی مطابعت میں دیگر کا، ان کا ماننا یہ ہے کہ فطرت ہی سب کچھ ہے. نظام فطرت کی توضیح کے لیے نہ تو کسی سپر نیچرل پرسنالٹی کی ضرورت ہے، کسی مافوق الفطرت ہستی یا دلیل کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اب نیچرل سائنس کائنات کے رازوں کو کھولنے کے قابل ہو چکی ہے، لہٰذا اب خدا کی گنجائش ختم ہو چکی ہے. ایک جرمن فلاسفر تھا نیٹشے، فریڈرک نیٹشے. فلسفے کے عام طالب علم کو بھی اس کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ. اس کا انتقال 1900 میں ہوا تھا. اس نے 1882 میں مرگ خدا کا اعلان کر دیا تھا. یعنی اس نے کہہ دیا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ، وی ہیو کلڈ ہم. خدا مر چکا ہے نعوذ باللہ، اور ہم اسے قتل کر چکے. یہ اس نے اعلان کیا تھا 1882 کے لگ بھگ. اور سمجھ لیں کہ 100 سال کے قریب گزرے ہوں گے کہ انگلینڈ کا ایک بڑا مشہور جریدہ ہے دی اکانومسٹ، اس نے اپنا ایک شمارہ شائع کیا تھا، خدا مر چکا ہے، گاڈ از ڈیڈ. یہ اس نے اپنا پورا ایک شمارہ شائع کیا تھا. اور وہ اسی بنیاد پر کہ نیٹشے کی فلسفے کے اوپر ہی اس نے یہ لکھا تھا. حالانکہ یعنی نیٹشے 19ویں صدی کے آخر میں یہ کہتا ہے گاڈ از ڈیڈ، اور اس کے بعد جب 20ویں صدی شروع ہوتی ہے تو اتنا کچھ مذہب کے نام پر ہوا ہے کہ اگر نیٹشے زندہ ہوتا تو دوبارہ مر جاتا. یعنی مذہب کے نام پر 20ویں صدی میں اتنا کچھ ہوا ہے. مثال کے طور پر اسرائیلی مذہبی عقیدے کی بنیاد پر اسرائیل قائم ہوتا ہے، فلسطین کے علاقے پر اسرائیل قائم ہوتا ہے. یہ 100% ایک مذہبی ریاست ہے اور ایک ان کے مذہبی عقیدے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے. دوسرا ملک پاکستان ہے، وہ بھی مذہب کے نام پر قائم کیا گیا. مذہب کے نام پر ایران کے اندر خمینی کا انقلاب بھی آ گیا. مذہبی ان میں سے کوئی بھی سیاسی موو نہیں ہے، سب مذہبی مووز ہیں. تو اتنا کچھ مذہب کے نام، اور بھی بہت کچھ مذہب کے نام پر ہوا. تو نیٹشے کا یہ کہنا کہ گاڈ از ڈیڈ، یہ تو ایک بالکل ہی ڈھکوسلا ثابت ہوا. لیکن 1999 میں اکانومسٹ نے بھی یہ کہا کہ اس نے جو شمارہ شائع کیا کہ خدا مر چکا ہے. مغرب میں خدا کے وجود کے جو منکرین ہیں، یعنی وہ ملحد ہوئے، ملحدین جو ہیں، ملاحدہ جو ہیں وہ، اور مذہب کے جو حامی ہیں، صدیوں سے ان کے درمیان جنگ چلی آ رہی ہے، کبھی کم اور کبھی زیادہ. ملحدین جو ہیں، جو ملاحدہ ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ کائنات از خود وجود میں آئی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ خودکار نظام کے تحت ہو رہا ہے. اچھا، ایک چیز اور بھی میں ایکسپلین کر دوں کہ ایتھیزم کے اور ریلیجن کے درمیان بھی ایک اور ہمیں چیز نظر آتی ہے، ایک ہمیں اور رجحان نظر آتا ہے، نظریہ نظر آتا ہے، اور وہ ہے ڈیزم. ڈیزم کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ کائنات بنائی تو خدا نے ہے، لیکن خدا اس کے بعد، کائنات کو بنانے کے بعد اس سے لا تعلق ہو گیا ہے، اور اب یہ جو پوری کائنات ہے یہ کسی آٹومیٹک مشین کی طرح بس خود بخود چل رہی ہے، کوئی خدا وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں رچرڈ ڈاکنز کی طرف. یہ برطانوی ہے، پروفیسر ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا، پروفیسر فار پبلک انڈرسٹینڈنگ آف سائنس. اس کا یہ پروفیسر ہے. 1995 سے 2008 تک یہ رہا، ریٹائر ہو چکے ہیں، اور پیدائش ان کی 1941 کی ہے، لہٰذا ابھی یہ تقریباً 82 برس کے ہیں. ان کی پیدائش تو نیروبی میں ہوئی تھی، کینیا میں، لیکن اس کے بعد یہ آ گئے تھے انگلینڈ اور وہیں ہیں. یہ کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور ان کی جو سب سے فیمس کتاب ہے دی گاڈ ڈیلیوژن، اور یہ اتنی مشہور کتاب ہے اور کہ 2006 میں یہ شائع ہوتی ہے، اور جنوری 2010 تک اس کے 20 لاکھ نسخے فروخت ہو چکے تھے. کئی سال تک یہ بیسٹ سیلر رہی. اس کا جرمن زبان میں ترجمہ ہو گیا، تو اس کی بھی جرمن زبان میں جو یہ کتاب تھی دا گاڈ ڈیلیوژن، اس کی 2,60,000 کاپیاں فروخت ہوئیں. ٹرکی میں بھی تقریباً 6,000 کی اس کی انگلش ورژن کی
مجھے نہیں پتا ترجمہ ترکی میں ہوا ہے یا نہیں ہوا، ٹرکش لینگویج میں، لیکن وہاں پر انگلش ورژن کا غالباً 6000 نسخے فروخت ہوئے ہیں. پھر 2008 میں کسی نے پٹیشن داخل کر دی تو اس کے اوپر پابندی لگ گئی، لیکن پھر خود وہاں کی عدلیہ نے یہ کہا کہ یہ اظہار رائے کی آزادی میں ہم قدغن لگانے والے نہیں ہیں، لہٰذا یہ پابندی چند مہینے کے بعد اٹھا لی گئی تھی. تو یہ ایک بیسٹ سیلر کتاب رہی ہے 2006 میں جب یہ پبلش ہوئی. میں کہیں پر ایک بڑی دلچسپ بات پڑھ رہی تھی. یہ مشہور ہے، رچرڈ ڈاکنس مشہور ہے اپنے ایتھیسٹ نظریات کی وجہ سے. اس نے اپنے ناشرین سے یہ کہا، اس کی بہت سی کتابیں چھپ چکی ہیں، پتہ نہیں 7 8 9 10 کتابیں اس کی چھپ چکی ہیں، تو اس کے پبلشرز بھی ہیں. تو اس نے اپنے پبلشر سے یہ کہا کہ میں ایک دھماکہ خیز کتاب جو ہے نا مذہب مخالف وہ لکھنے لگاؤں، تو وہ آپ شائع کیجیے گا. تو اس کے پبلشر گھبرا گئے. اس کے پبلشر نے اس کو کہا کہ بھئی آپ ہاتھ ہولا رکھیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ پبلشرز جو تھے برطانیہ کے، یہ مذہبی کتابیں بھی تو شائع کر رہے تھے، بائبل بھی شائع کر رہے تھے، اور دوسرے مذہبی اسکالرز کی کتابیں بھی شائع کر رہے تھے. تو اگر یہ رچرڈ ڈاکنس کی کتاب اتنی خطرناک کتاب شائع کرتے تو ان کو یہ فکر تھی کہ کہیں ہماری ان مذہبی کتابوں کی سیل کے اوپر فرق نہ پڑے. تو وہ ان کا اپنا ایک بزنس کا معاملہ تھا. لیکن بہرحال انہوں نے کہا بھئی آپ ہاتھ ہولا رکھیں. بہرحال اس نے ہاتھ ہولا بالکل نہیں رکھا، کتاب لکھی رچرڈ ڈاکنس نے، اور کتاب کا نام ہے دا گاڈ ڈیلیوژن. اور اس میں یہ 10 ابواب کے اوپر ہے یہ کتاب جو ہے. اور اس میں وہ ایک اور ایتھیسٹ رائٹر ہے وہاں کا، رابرٹ پرسک، اس کی ایک سینگ ہے، اس سے وہ پورا اتفاق کرتا ہے. رابرٹ کیا کہتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مستقل مغالطے میں، یعنی سراب میں، مستقل مغالطے میں اگر مبتلا ہوتا ہے تو اسے ہم جنون کہتے ہیں، جنون کہہ لیجئے، بدحواسی کہہ لیجئے. مگر جب کوئی قوم مستقل مغالطے کی زد میں ہو تو اسے مذہب کہا جاتا ہے. اس رابرٹ کی اس سینگ کو ڈیفینڈ کرتا ہے رچرڈ ڈاکنس اپنی کتاب میں. اور اس کتاب کے 10 ابواب ہیں. شروع کے ابواب میں وہ نباتات، جمادات اور حیوانات، ان سب کے اب زبردست مطالعے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ کائنات کے عمیق مطالعے کے بعد مجھے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ سب کچھ کسی خاص منصوبے کے تحت سوچ سمجھ کر کسی منصوبہ ساز نے بنائی ہے یہ دنیا. اپنی کتاب کے 4 باب کے آخر میں رچرڈ ڈاکنس کہتا ہے کہ اگر ہم کائنات کے کسی خالق کو مان لیں، اگر ہم کائنات کے کسی خالق کا تصور کر لیں، اور ایک رب کا جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، پال رہا ہے، اس کا تصور کر لیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خالق کو کس نے بنایا ہوگا. ڈاکنس کہتا ہے کہ شماریاتی اعتبار سے یہ عدم امکان کی منزل ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ کسی ایسے خدا کا تصور بالکل محال ہے جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہو، جسے تمام معاملات کا مکمل علم ہو، کوئی ایک چیز بھی اس کے علم سے ماورا نہ ہو، اور ہر شے پر وہ پوری قدرت رکھتا ہو. ایسی تو کوئی ہستی نہیں ہو سکتی. ڈاکنس کہتا ہے کہ یہ مذہب ہے جو فطری علوم کو، یعنی فطری علوم یعنی نیچرل سائنسز، فطری علوم کو مسخ کر دیتا ہے، جنونیت کو ہوا دیتا ہے، ہم جنس پرستوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکاتا ہے. ڈاکنس کہتا ہے کہ ہمیں بلند اخلاقی اقدار کو حاصل کرنے کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اسکولوں میں جو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، رچرڈ ڈاکنس اس کے سخت خلاف ہے. وہ کہتا ہے کہ اسکولوں میں اگر مذہبی تعلیم دی جائے گی تو گویا بچوں کے ذہنوں کو ایک خاص سانچے میں آپ ڈال دیں گے، اور پھر زندگی بھر تمام معاملات کو وہ بچہ اسی ایک خاص اینگل اور اسی ایک خاص زاویے سے دیکھے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ذہنی سطح پر کی جانے والی زیادتی ہے. ایک تو چائلڈ لیبر ہے نا،
ابیوز، چائلڈ ابیوز ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چائلڈ مینٹل ابیوز ہے، کہ ایک بچے کی ذہنی سطح کو آپ برباد کر رہے ہیں اسکول میں اس کو مذہبی تعلیم دے کر۔ یہ جو کتاب ہے اس کی The God Delusion، وہ اس سوال پر یہ کتاب ختم کرتا ہے کہ کیا مذہب تمام مسائل کے حوالے سے اپنے معتقدین کو درست راستہ دکھانے اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے؟ پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، استدلال قائم کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور مذہب اس میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک روحانیت کی طرف انسان فطری طور پر راغب ہوتا ہے، اور ایک اخلاقیات کی طرف اس کا فطری رجحان ہوتا ہے، تو یہ مذہب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکنز کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، انسان کو جو روحانی تسکین درکار ہوتی ہے، یا اس کو جو ایک اخلاقی زندگی چاہیے ہوتی ہے، درکار ہوتی ہے، وہ مذہب سے زیادہ اس کو نیچرل سائنس اور فلسفے سے زیادہ آسانی سے مل سکتی ہے۔ رچرڈ ڈاکنز کہتا ہے کہ زندگی کے بارے میں بہت سے سوالات کا تسلی بخش جواب مذہب فراہم نہیں کر سکتا۔ پھر وہ بہت تعریف کرتا ہے ملاحدہ کی۔ وہ کہتا ہے کہ جو ملاحدہ ہوتے ہیں، جو ملحدین ہوتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ان کے ہاں زندگی کو بھرپور انداز سے گزارنے، وقت اور صلاحیتوں کو مثبت انداز سے بروئے کار لانے کا جذبہ زیادہ توانا ہوتا ہے۔ وہ زیادہ خوش، زیادہ مطمئن اور زیادہ متوازن اور زیادہ با اخلاق زندگی گزارتے ہیں، اور ذہنی طور پر وہ زیادہ توانا ہوتے ہیں۔ اس کتاب کے آخر میں دی گاڈ ڈیلیوژن، اس کتاب کے آخر میں وہ ایک خصوصی ضمیمہ دیتا ہے۔ ان لوگوں کی رہنمائی کی گئی ہے اس ضمیمے کے اندر جو مذہب سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ اچھا، جب یہ کتاب آئی 2006 میں، تو اس کے بعد اس کے اوپر ایک تہلکہ مچ گیا، اور کیونکہ اگر آپ غور کریں تو مغرب کا معاشرہ بھی بہت زیادہ ایک مذہبی معاشرہ ہے۔ ان کے یہاں مذہب کا تصور مختلف ہے۔ ہمارے یہاں مذہب پوری زندگی کو پہ چھایا ہوا ہوتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہے، لیکن وہ بھی بڑے مذہبی، ان کے جو صدور گزرے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی جنگیں مذہب کے نام سے کی ہیں۔ عراق کے اوپر جب حملہ کیا گیا تھا تو یہ وہاں کے امریکی پریزیڈنٹ نے یہ کہا تھا کہ مجھے خواب آیا ہے، اور یہ کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ کر کے، تو کبھی موقع لگا تو میں اس کے اوپر بات کروں گی کہ کتنے امریکن پریزیڈنٹ تھے جو بہت زیادہ ریلیجس مائنڈڈ تھے، اور انہوں نے بہت سارے اقدام جنہیں ہم ان کا پولیٹیکل اٹیمپٹ سمجھتے ہیں، دراصل اس کے پیچھے ان کا مذہبی عقیدہ کار فرما نظر آتا ہے۔ تو جب یہ کتاب شائع ہوئی ہے رچرڈ ڈاکنز کی، تو اس 2006 میں تو بڑا ہی ہنگامہ ہوا، اور پورا مغربی معاشرہ اتھل پھتل ہو گیا، اور اس کے اوپر اتنی کتابیں بھی لکھی گئیں، اور اتنے اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے گئے۔ بعض لوگوں نے اس کے ساتھ مناظرے کیے ٹیلی ویژن کے اوپر، یہ بہت زیادہ رچرڈ ڈاکنز آیا، اور ایسے ویسے لوگ، ہمارے جیسے لوگوں نے اس کا محاسبہ نہیں کیا، اور اس کی کتاب کا پہ تنقید نہیں کی میرے جیسے کسی نے، بلکہ اس میں نوبل پرائز یافتہ آتھرز تھے، انہوں نے لکھا، نیورو سائنٹسٹ تھے، انہوں نے لکھا، جین ایکسپرٹس تھے، انہوں نے لکھا، مذہبی فلاسفرز تھے، انہوں نے لکھا، یعنی اس کے اوپر ایک ہنگامہ سمجھ گیا، اور اس کے نتیجے میں کئی کتابیں، کئی آرٹیکلز، کئی ٹی وی کے اوپر مباحثے اور مذاکرے، ان سب چیزوں کا انعقاد ہوا۔ میں اگر سوچوں کہ ایسی کوئی ہلچل ہمارے یہاں نہیں مچتی، تو بس مجھے ایک کتاب یاد آتی ہے، اور جس پہ کچھ تھوڑی بہت ہلچل مچی تھی، اور شاید آپ سمجھ گئے ہوں، مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت۔ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو کافی ہلچل مچ گئی تھی ہمارے یہاں بھی، اور اس پہ اس کے جواب میں، اور پھر جواب در جواب، اور پھر اس کے جواب میں کئی کتابیں لکھی گئی تھیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو بالکل ہی کوئی سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ابھی ہم الحاد کی
آپ سمجھ لیجیے مبادیات پڑھ اور پڑھا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں مغرب میں نیو ایتھیسٹ موومنٹ چل چکی ہے، اور اس کو چلانے والے 1 2 یا 3 نہیں ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، بہت سارے ہیں. بہت بہت شکریہ.